बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम पर खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, जब हम अपने मसाइल को देखते हैं, अपने इश्यूज़ को देखते हैं, तो हमारे मसाइल में सिर्फ कोरोना ही नहीं है, बल्कि कोरोना से हटकर भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कोरोना से कहीं ज़्यादा अहम समझे जा सकते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे ही इशू के हवाले से, एक ऐसे ही मामले के हवाले से जो शायद कोरोना की वजह से और इस जैसे बहुत सारे दीगर ऐसे मामलात जो कि मीडिया हाइप में सामने आते हैं उनमें छुप गया है। लेकिन ये मामला बहुत अहम है। ये मामला मेरे शहर के, मेरे सूबे के लाखों बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल के हवाले से है। ये मामला पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का है, जिसको साबिक वजीर आला पंजाब, इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब चौधरी परवेज इलाही ने आज से 15 बरस पहले एग्जीक्यूट किया था। 2004-2005 की बात है, जब चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब थे तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बनाई गई और इसके तहत बहुत सारे स्कूल्स कायम किए गए। जब ये स्कूल कायम हुए तो वहां पर सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ऐसी मेयारी तालीम दी गई कि आप हैरान रह जाएंगे कि अभी कुछ रोज पहले जब मैट्रिक के नताइज आए थे और बाकायदा ट्विटर के ऊपर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में पेफ की बात कर रहा हूं, पेफ के नाम से ज्यादा मारूफ है, बाकायदा मुबारकबाद का हैरानी का खुशगवार एक ट्रेंड चला था जिसमें मुबारकबाद दी गई थी पेफ के स्कूल्स को, इंतजामिया को। लेकिन सूरत-ए-हाल है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होने के बाद करप्शन का प्रोपेगंडा पहले भी था, अब भी मौजूद है। ये प्रोपेगंडा अरूज पर पहुंच गया। इस प्रोपेगंडे की वजह से पेफ के वो स्कूल जिनमें स्टूडेंट्स की तादाद 31 लाख तक पहुंच चुकी थी, सूरत-ए-हाल ये बन गई कि मौजूदा हुकूमत ने एक सर्वे की बुनियाद पर यह कहा कि यहां पर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जाली हैं, जो गैर हाजिर हैं, जो फेक हैं। उसकी बुनियाद पर इसके फंड्स को रोक दिया गया। हुकूमत ने एक और इकदाम भी किया, उन्होंने कहा कि अब मजीद दाखिले नहीं करने। मजीद दाखिले नहीं करने का मतलब यह हुआ कि जब आपकी तादाद 31 लाख 3 मिलियन से भी क्रॉस कर चुकी थी तो यह तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वापस आना शुरू हो गई। पहले यह 27 लाख पे आई, अब गालबन कोई 23-24 लाख पर आ गई है। इसके साथ एक और काम हुआ। मैं उस सर्वे की तफसीलात भी, हमारे साथ यहां पर माहिरीन मौजूद है, उनकी तरफ जाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उस सर्वे की तफसीलात के मुताबिक बहुत सारे स्कूलों के, ज्यादातर स्कूलों के फंड्स रुक गए। फंड्स रुकने से क्या हुआ? हमारे वो हजारों की तादाद में उस्ताद कराम जो इन स्कूलों में टीचर्स थे, उनकी तनख्वाहें रुक गई, उनके घरों में चूल्हे जलने बंद हो गए। इस वक्त गोमोगो की सूरत हाल है। मुझे समझ नहीं आ रही कि चौधरी परवेज इलाही के शुरू किए हुए मंसूबे को, जिसको शहबाज शरीफ भी आगे लेकर चले, और मेरे पास एदाद शुमार मौजूद हैं कि उस मंसूबे को जो चौधरी परवेज इलाही ने शुरू किया था 10 गुना तक बढ़ा दिया, 10 टाइम्स। यानी कि जो स्टूडेंट्स 3-3.5 लाख चौधरी परवेज इलाही ने शुरू किए थे, उनको 30-31 लाख तक ले गए। क्या वजह है कि मौजूदा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्या वजह है कि हमारी मौजूदा हुकूमत उसको कत्ल करना चाह रही है? ये हो क्या रहा है? ये करप्शन है। तो करप्शन की रोकथाम करते हुए पूरे मंसूबे की कदम क्यों घूंटा जा रहा है? एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल का इस वक्त सामना है हमारे उन बच्चों को जो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन टीचर्स को, उन मालकान को जिन्होंने हुकूमत पंजाब पर एतमाद किया, और सबसे बढ़कर वो जिम्मेदारी जो रियासत की थी, वो जिम्मेदारी जो हुकूमत की थी कि वो एजुकेशन दे। मैं मानता हूं कि बजट हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन उसमें मुआवन बने, उसमें मददगार बने, उससे कारोबार फैला, उससे मुलाजमतें मिली, उससे तालीम का फरोग हुआ। उसके बाद आज सूरत हाल है क्या और ये क्यों है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूं, यहाँ पर खिजर हयात गोंदल साहब मौजूद हैं, आप कन्वीनर हैं पेफ पार्टनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर अदनान फैसल का भी मशकूर हूं, आपका ताल्लुक भी पेफ पार्टनर्स से है, आप चेयरमैन हैं पेफ पार्टनर्स इत्तेहाद पंजाब के, आप भी यहां पर तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं राशिद मंजूर साहब का भी बेहद मशकूर हूं, ममनून हूं, वो यहां पर स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इन चीज़ों को, इन मामलात को बेहतर तौर पर समझते हैं, जानते हैं कि ये हो क्या रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, बात का आगाज़ करेंगे पेफ के हवाले से। थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि ब्रीफिंग
بھی لوں اور آپ کو بھی بتاؤں کہ پیف ہے کیا. ہم میں سے بہت سارے اس کو جانتے بھی ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں چاہوں گا راشد, اس وقت کیا صورتحال ہے پیف کے حوالے سے؟ یہ پیف آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ باقی تو خیر پیف پارٹنرز ہیں, ان کے اتحادی ہیں. میری بڑی خواہش تھی ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے, سوال کی طرف جانے سے پہلے بتا دوں کہ چیئرمین واسق کیوم صاحب ہمیں جوائن کریں, اور کافی دنوں سے میں ان سے رابطے میں بھی تھا. رکن پنجاب اسمبلی ہیں, راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. وہ ہمارے ساتھ مہربان طریقے سے, بڑے مشفقانہ طریقے سے وعدہ کرتے رہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں, ایک دو دن اور آگے کر لیں, سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے پھر کر لیں گے, فلاں چیز آ جائے پھر کر لیں گے. مجھے نہیں علم کہ وہ وقت کیوں نہیں دے رہے تھے. آخرکار جو ہے آج ہم مجبور ہو گئے کہ ہم تو اپنی بات کریں, سرکار نہیں کرتی, وہ جواب نہیں دیتے, ہو سکتا ہے ان کے پاس جواب ہو ہی نہ, تو ہم تو اپنی بات کریں. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے میں چلوں گا راشد صاحب کی طرف سے. راشد منظور صاحب, کیا صورتحال ہے؟ یہ پیف ہے کیا؟ اس میں کرپشن کیا ہے؟ منصوبہ کیا ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ نجم بھائی. اصل میں پیف کا تعارف جو ہے وہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی نے جب یہ انیشیٹ کیا منصوبہ, اس کے پیچھے پرپس یہی تھا کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں کے جو بچے ہیں, غریبوں کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ غربا ہیں جو کہ فیسیں تک نہیں اپنی دے سکتے, وہاں پہ موجود جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے, گورنمنٹ انہیں اڈاپٹ کرے, انہیں فنڈنگ کرے. اب ان میں جتنے بھی بچے پڑھیں گے ان کی فیسز جو ہیں, وہاں کے اساتذہ جو ہیں ان کی تنخواہیں ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی اخراجات ہیں بکس کے, یونیفارمز کے, وہ تمام فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ شرائط رکھی گئی کہ ان کا جو معیار ہے وہ اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس کا پراپرلی کیو اے ٹی بھی ہوتا تھا, جسے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ بھی کہتے ہیں, اسی کی بنیاد پر یہ فنڈنگ جاری کی جاتی تھی. اور بڑا اچھا پروجیکٹ یہ جب لانچ ہوا تو اس میں راشد, آپ مطمئن ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے جو منصوبہ شروع کیا, پھر شہباز شریف اس کو بہت آگے لے گئے, آپ مطمئن ہیں کہ یہ ایک اچھا منصوبہ تھا, یا کوئی مال شال کمانے کا, لوگوں کو اپنے لوگوں کو نوازنے کا, سرکاری خزانے سے کروڑوں اربوں روپے اپنے لوگوں کو دے دینے کا, کوئی اس قسم کا منصوبہ تھا یہ؟ دیکھیں, اگر اس قسم کا منصوبہ ہوتا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے شہباز شریف صاحب, وہ اس منصوبے کو کبھی بھی آگے چلنے نہ دیتے. ہاں, پولیٹیکلی بھی اگر وہ دیکھتے تو اس کی کم از کم مخالفت وہ ضرور کرتے, کہ اتنی شدید قسم کی سیاسی ان کی مخالفت تھی تو وہ کبھی بھی اس کو ہضم نہ کر پاتے. لیکن اس کی پرفارمنس اور اس کی بہترین نتائج جو ہیں اس کی بنا پر وہ بھی مجبور ہو گئے. ہاں, وہ صرف اس کو کنٹینیو کرنے پر مجبور نہ ہوئے, انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جس حد تک ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس وقت شکایت کیا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل. اصل میں اس وقت کی شکایت تو ایک سمپل سی چیز ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے علم میں یہ چیز آئے گی تو وہ اس چیز کو سمجھ پائیں گے. لیکن تحریک انصاف کی جب سے حکومت بنی ہے, اس کے جو وزیر ہیں, وزیر سکول ایجوکیشن مراد راز صاحب, ان کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی, اور ان کا یہ کام بھی نہیں ہے. یہ کام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں یہ چیز آئے گی, ان کے علم میں یہ چیز آئے گی. صاحب ایک منٹ, وزیر, یہ تعلیم کا منصوبہ ہے, تعلیمی منصوبہ ہے, مراد راز وزیر تعلیم ہے, ان کا کام کیوں نہیں ہے بھائی؟ انہی کا کام ہے. اور کس کا؟ دیکھیں نجم بھائی, ہم ہائر ایجوکیشن کو بھی کور کرتے ہیں. جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں نا پنجاب کی, وہ تمام خود مختار ادارے ہیں, اٹانومس باڈیز ہیں. ہاں, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک لمٹ تک, ایک حد تک اس کا رول ہو سکتا ہے اس میں, لیکن اس طرح سے انفلوئنس کرنے کا ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اسی طرح وزیر جو وزیر سکول ایجوکیشن ہے, ان کا کام اٹانومس باڈی میں ان کا براہ راست رول ہو ہی نہیں سکتا. ان کا رول ہے بھی نہیں. ان کا ایکٹ دیکھ لیں, ان کے قوانین دیکھ لیں, میرا خیال ہے انہیں خود بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ مجموعی طور پر مطمئن ہیں اس منصوبے سے؟ میں بالکل مطمئن, میں کور کر رہا ہوں پچھلے 10 سال سے اس کو, اور مجھے پتا ہے اس نے جس طرح کے بہترین نتائج ہیں وہ برآمد کیے. میں عدنان فیصل صاحب کی طرف جاؤں. عدنان صاحب, ایک منصوبہ اچھا ہے, مان لیا اچھا ہے, بہت اچھا منصوبہ ہے. اس کے ذریعے ہمارے کم وسیلہ لوگ, غریب آبادیوں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. راشد صاحب پہ جو بتایا بالکل درست بتایا. میں اس سے آگے چلا جاتا ہوں. اس کے بعد ایک سروے ہوتا ہے, اس سروے میں پتہ چلتا ہے کہ عدنان صاحب آپ کے اسکولوں میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ 2,89,000 کے لگ بھگ بچے جعلی ہیں. آپ
میں ایک اخبار کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, آپ ماہانہ 4.5 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے نا, پھر بھائی کاروائی تو ہونی چاہیے, پوچھنا چاہیے, کیوں نہیں پوچھنا چاہیے اس پہ؟ میں خان صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا ہے اور ہم اس کو واضح کرتے. جو سب سے پہلی بات آپ نے کی ہے ایک سروے کی, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی سروے نہیں تھا, پہلی بات ہے. اچھا, یہ کیا تھا؟ یہ ایک کلینزنگ پروسیس سٹارٹ کیا تھا, جو کہ خود اگر اس کو اس پیراہے میں دیکھا جائے تو خود یہ انلیگل ایکٹیویٹی تھی, چونکہ اس کی نہ تو بی او ڈی نے منظوری دی, چونکہ پیف ایک آٹونومس ادارہ ہے, خود مختار ادارہ ہے, جس کی بھی کوئی قانون سازی کے لیے بی او ڈی منظوری دیتی ہے یا ایگزیکٹو کے طور پہ ایم ڈی اس کو آپریشنلی کوئی آرڈر کرتا ہے. اب یہ بڑی کلیئر ورژن ہے یہاں پر ہمارا کہ یہ تو خود انلیگل ایکٹیویٹی تھی, لیکن چلے انہوں نے بھی کروائی ایک اچھے کام کے لیے کہ تھوڑا سا ڈیٹا کلینزنگ ہو جائے گا, تاکہ کچھ اسٹوڈنٹ کے نیت ان کی ٹھیک تھی کہ ڈیٹا کلینزنگ ہو جائے گا, اس میں کسی کی پکس نہیں ہے, کسی کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, اس کی غلطی ہے, کوئی ڈبل انٹری ہے. اچھا, اب ہوا کیا, میں تھوڑا سا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن ڈپارٹمنٹ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, دنیا کا اس ٹائم سب سے لارجسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہے, اور یہ اعزاز اس کو حاصل ہے دنیا کے سب سے بڑے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ ہونے کا. دنیا کا سب سے بڑا ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے پوری دنیا کا, وہ بھی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ہے. اب اس کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے وہ بڑے دنیا کا نہ کہ تھوڑا کم کر لیں, نہیں بڑے ٹیسٹنگ سسٹمز ہیں, نہیں آپ کو میں او لیولز اور اے لیولز ہیں, باقی چیزیں ہیں پوری دنیا میں بتانا چاہتا ہوں, جو تھوڑا بڑھا دیا. نہیں میں نے بڑھایا نہیں, میں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی ہے. اچھا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ میں دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے اپریل میں, ان کی مانیٹرنگ سٹارٹ ہوتی ہے. جب بھی مانیٹر آتا ہے وہ ہیڈ ٹو ہیڈ پکس وائز ہمارے اٹینڈنس رجسٹر اور وڈراول رجسٹر سے باقاعدہ طور پہ بچوں کو چیک کیا جاتا ہے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر آفٹر سمر ویکیشن پھر یہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ اسکولوں میں کیوٹی لینے آتے ہیں, یعنی کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ, پھر ایک بار مانیٹرنگ ہوتی ہے. اچھا, یہ جو پروسیس تھا یہ ایک ڈیٹا کلینزنگ پروسیس تھا. اس کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اس کے 7 میجرمنٹ سے, پہلی تھی انویلڈ پکچر آف اسٹوڈنٹ, دوسرا تھا انویلڈ کلاس اسٹوڈنٹ, یعنی دوسری کا بچہ تیسری میں چلا گیا, تیسری کا دوسری میں شو ہو گیا. تیسرا تھا ناٹ ان ایڈمیشن وڈراول رجسٹر, یعنی کہ مینجمنٹ کی مسٹیک کی وجہ سے وہ وڈراول رجسٹر میں ایڈ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس میں ایک بات یاد رکھیے, فزیکلی بچے موجود ہیں. اس کے بعد ہے انویلڈ سی این آئی سی, ڈراپ آؤٹ بچے, ڈپلیکیٹ انٹری, ایبسینٹ مور دین 7 days. اچھا, اب دیکھیں فیک کا ایک پراپر کانسیپٹ ہے. فیک کا مطلب ہوتا ہے جعلی. اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر نام کی غلطی سے سیٹیں آگے پیچھے ہونے سے ہم جعلی نہیں ہو سکتے. یہ تھوڑی سی ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو لیول کی مسٹیک کہہ سکتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ آپ کا عہدہ جو ہے میں ادھر خضر یاد گوندل صاحب پہ چلا دوں, خضر یاد گوندل صاحب کا جو ڈیزگنیشن وہ آپ پہ چل جائے. یہ ایک ٹیکنیکل مسٹیک ہوگی, اس کی بنیاد پر آپ جعلی نہیں کرا پائیں گے. میں اسی بات کو بڑھاتا ہوں, اسی چیز کو کلینزنگ کرنے کے لیے اس وقت کی مینجمنٹ نے یہ سٹیپ لیا, اور ان کا مقصد کوئی پینلائز کرنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اگر آپ کو ہمارے اوپر یہ تھا کہ آپ لوگوں نے کرپشن کی, جیسے میڈیا پہ آگے, سب سے پہلی بات ہے کہ اتنے اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے تو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ اپنے ان لوگوں کو جو کہ پاکستان میں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے میں اور لٹریسی ریٹ کو بڑھانے میں اپنا ایک ہماگیر کردار ادا کر رہے ہیں, آپ نے آگے 4 ماہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. ان کو نہ صرف آپ نے ان کے پیسے روکے, بلکہ چولستان میں بتانا چاہوں گا کہ 150 اسکول ایسا ہے جس کے 6 ماہ سے پیسے نہیں دیے جا رہے. وہاں کون سا پرابلم پیدا ہوا؟ اس طرح اگر ہم آپ کو پورا ان کا فیگر دیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بہت سارے ادارے ہیں جن کی اٹینڈنس, اور جب ان کا وہ بکلیٹ ویریفائی ہوا 96% اٹینڈنس ہے, اس کی 2 ماہ سے پیمنٹ نہیں آئی ہے. اب یہ کون سی راکٹ سائنس ہے اس کے پیچھے کہ آپ لوگوں کے پیسے روک رہے ہیں؟ اچھا, اس ایشو کو میں گوندل صاحب کی, خضر یاد گوندل صاحب, مطلب یہ تو چلیں چیز کلیئر ہوگی, پتہ چل گیا اچھا ادارہ ہے, یہ پتہ چل گیا کہ ایک سروے ہوا, سروے ادارے نے خود شروع کیا, چلیں جی ہم مان لیتے ہیں نیت ٹھیک تھی, لیکن اب ایشو جو ہے وہ بن کیا گیا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے, اس کو دیکھ کس طرح رہے ہیں, یہ کس طرح ہے, کیا آپ اس موجودہ ایشو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید پورے لاکھوں بچے ہیں جن کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا اس وقت. نجم صاحب, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں نقطہ نظر اپنا پیش کرنے کا موقع دیا. عرض یہ ہے کہ جب یہ ایکٹیویٹی ہوئی تھی, اس کی حد تک محدود رہتے ہیں, باقی چیزیں تو کافی حد تک بات چیت ہو گئی. اکتوبر نومبر میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی جو روٹین کی انسپیکشن کے ساتھ تھی. اس میں 3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک وہ انرولمنٹ جو وہاں پر فزیکلی موجود تھی, دیٹ از کارڈ جو وہاں پر رپورٹڈ ہے, وہاں پر اس وقت موجود تھے بچے جب انسپیکشن ہوئی, ان کی تعداد.
دوسرے وہ بچے تھے جن کی وہ پیمنٹ کرتے ہیں اس تعداد کا. صحیح. تیسری وہ تعداد ہے جو ان کے ریکارڈ میں موجود ہے لیکن ان کی پیمنٹ نہیں کر رہے وہ. اچھا. جو ایکسیس ہیں وہ ہماری لمٹ سے ہم اس سے زیادہ نہیں پے کر سکتے. جب اس کا دسمبر کا ڈیٹا لیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس 27 چیئرمین رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. ناظرین بات کر رہا ہوں پیف کے سکولز کے حوالے سے. پیف کے سکول جہاں پر اس وقت بھی غالباً کوئی 23-24 لاکھ بچے وہاں پر زیر تعلیم ہیں. یہ پچھلے دور میں 31 لاکھ تعداد تھی اور یہ وہ سکول ہیں جو پرائیویٹ سکولز تھے. ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سرکار نے کہا کہ ہم بچوں کی فیسیں ہم دیں گے, بچوں کو آپ پڑھائیں. سرکار کو بڑا فائدہ ہوا اس سے. فائدہ کیا ہوا کہ آپ بڑے بڑے سکول قائم کرتے تھے, وہاں پر ٹیچرز کو بھرتی کرتے تھے, وہاں کے ہزار قسم کے آپ اخراجات کرتے تھے, لیکن آپ کو معیار نہیں ملتا تھا. آپ نے کیا کیا, پرائیویٹ سکول سے کہا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, آپ بچوں کو پڑھائیں. نوکریاں بھی جنریٹ ہوئیں, سرکار کے اوپر بوجھ بھی کوئی نہیں پڑا. اور رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ کیا آیا کہ میرے پاس یہ ایک پورے یہاں پر موجود ہے, تفصیل موجود ہے. بچوں نے یہاں پر ریکارڈ توڑ کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی. مثلا ابھی جب ہم بریک پر گئے تھے, بریک سے پہلے خضریات گون صاحب جن بچوں کی بات کر رہے تھے, میں اپنے پلیٹ فارم سے ضرور کہوں گا, یہ مہک منیر فرسٹ پوزیشن ملتان بورڈ 1100 میں سے 1090 ان کے نمبر. سہلا وقاص فرسٹ پوزیشن ان سائیوال بورڈ 1100 میں سے 1088 نمبر. عالیہ الطاف سیکنڈ پوزیشن ان ملتان بورڈ 1100 میں سے 1058 نمبر. اسی طرح عروبہ نثار تھرڈ پوزیشن راولپنڈی بورڈ 1100 میں سے 1075 نمبر. یعنی کہ, اور دوسری بات آپ نے نوٹ کیا, یہ تمام بچیاں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. ہم جو بچیوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کتنا زبردست کام ہے. پرائیویٹ سکول ہے, فیس سرکار نے دینی ہے, پرائیویٹ سکول کی انتظامیہ نے پڑھانا ہے. ٹیسٹ کا معیار جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ ہے اور وہاں پر آپ کو 75% تک مارکس لینے ہیں. جب آپ 75% مارکس کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا معیار نہیں ہے. اور آپ چونکہ آپ بادشاہ بن گئے ہیں, آپ سرکار بن گئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے, آپ کے ہاتھ میں چھری آ گئی ہے, کلہاڑی آ گئی ہے, آپ نے مارنی ضرور ہے. اور کس کو مارنی ہے؟ کس ادارے کو مارنی ہے. دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں کہ پیف کے سکولز میں آپ کو 2,90,000 کے قریب بچوں کی ویریفیکیشن یا ان پہ اعتراضات تھے. تو بھائی سرکار کے کس طرح چل رہے ہیں؟ آپ کی اپنی رپورٹ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان ویریفائیڈ ہیں سرکاری سکولوں میں. جو میرے پاس تعداد ہے میں نے جو دیکھی ہے, تقریباً 48 لاکھ طالب علم جو ہے 48 لاکھ اسٹوڈنٹس آر ان ویریفائیڈ ان گورنمنٹ سکولز. تو بھائی اس کو ٹھیک کریں نا, آپ بند کیوں کرتے ہیں بچوں کا مستقبل؟ آپ بات کر رہے تھے خضر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سکولز کے حوالے سے کمپیریزن کی ایک بات کر رہے تھے. تھوڑی سی عرض کروں آپ کو. اس وقت گورنمنٹ سکولز میں جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق 1,17,22,000 بچہ ہے. صحیح. اور اس کے مقابلے میں پیف کے سکولز میں تقریباً 28 لاکھ بچہ ہے. صحیح. اگر ہم کہیں کہ یہ بجٹ, تو بجٹ گورنمنٹ کے لیے 383 ارب ہے اور پیف کے اداروں کے لیے 20 ارب ہے صرف. سالانہ تعداد تو 1/4 بن گئی آپ کی, 1/4 کے قریب آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن بجٹ آپ کا اس حوالے سے 100 ارب کے قریب ہونا چاہیے تھا. ہاں جی, لیکن نہیں. اور ماہانہ فی بچہ خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ میں 2,722 روپے آ رہا ہے, جبکہ پیف میں 595 روپے فی بچہ خرچہ آ رہا ہے. اس میں کوالٹی ایشورنس بھی ہے اور ہر قسم کی لائبلٹیز جو ہیں وہ ادارے پر ہیں. کسی قسم کی کوئی چارجنگ نہیں کر سکتے آپ, اور آپ کی مانیٹرنگ بھی ہونی ہے. اب جو 2019 میں جس کو بیس بنا کے الزام تراشی کی جا رہی ہے اس کو دیکھیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ جی گورنمنٹ سکول کے 48 لاکھ سٹوڈنٹ جو وہ ان ویریفائڈ تھے, وہاں کسی کو کوئی پرابلم نہیں آئی کہ جی نام کی غلطی ہے, جی ولدیت کی غلطی ہے, یہ غلطی ہوگی. جب وہی بات 2,99,000 پیف کے سکولوں پر آئی تو آپ نے ڈنڈورا پیٹ دیا کہ کرپشن ہوگی. کرپشن نہیں. میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ 2,99,000 پہ آپ کو اعتراض ہے نا, آپ 2,99,000 کی پیمنٹ روک دیں, باقی کی تو کریں نا. 3,30,000 باقی ہے ہمارا, جو 29,000 وہ کر دیں, ہمیں وہ شامل کر دیں, وہ شامل کر کے ہمیں پیمنٹ کریں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ الٹیمیٹ اسٹوڈنٹ جو بینیفیشری ہے اس کے مفادات کا خیال رکھیں. آپ نے تو ایڈمیشن پچھلے سال بھی بند رکھے, اس سال بھی ایڈمیشن بند کیے ہوئے ہیں. کون سا تعلیمی ادارہ ہے جس میں جانے سے آپ بچوں کو روک رہے ہیں
کیا وہاں پر وہ تعلیم نہیں دیں گے؟ تعلیم دینا یہ آپ کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے. جہاں پر گورنمنٹ کے ادارے ناکام ہوئے وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس نے پھلنا پھولنا شروع کیا. اور ہماری موجودہ حکومت خاص طور پر پنجاب میں ان کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو ٹارگٹ کر لیا. آپ ہی کے پروگرام میں مرزا کاشف صاحب یہاں پر چیخو پکار کر کے گئے اور وہ صحیح چیخ رہے تھے بیچارے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو مافیا کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے. اگر وہ ایسے لوگ ہیں تو ان منسٹر سے اور ان باقی لوگوں سے پوچھیں، گورنمنٹ جو مشینری ہے ان سے، کہ ان کے اپنے بچے کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. اگر وہ مافیاز ہیں تو یہ خود حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کے، اور اگر وہ بہترین سروس دے رہے ہیں تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو ٹارگٹ نہ کریں. پیف میں بھی وہی کام ہوا کہ اس کا صرف قصور یہ ہے کہ اس نے بہتر کوالٹی دی اور گورنمنٹ اسکول کا وہ مقابلے پر آ کے کھڑا ہو گیا اور ان کے لیے خطرہ بن گیا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ سیکٹر سے پچھلے دور میں شہباز شریف کے دور میں 5000 ادارے نکال کے جو ہیں پرائمری اسکول جو ان سے نہیں چل رہے تھے پیف کو دیے گئے. پیف نے وہ چلا کے ایک ادارہ پیما جو بنا کے اس کو دے دیے کہ جی یہ آپ چلائیں. گورنمنٹ سرکار سے تو بالکل اسی بیس پر پچھلے دور میں شہباز شریف نے بھی بڑی ٹکریں ماری، بڑے دعوے کیے، لیکن بہت ساری چیزیں ان سے نہیں ہو سکی تھی، جس میں ایک کوشش بڑی کی. میں پولیس کے حوالے سے بھی کہوں گا اور ایجوکیشن. ادنا پروفیسر، یہ کیا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال جو بنی ہوئی ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ ایشو اب کہاں پہ کھڑا، کہاں پہ ہوا، کیا کریں؟ نجم، میرا اس میں بڑا جو ہے نا کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کے اندر کہ سب سے پہلے تو وہ CMIT رپورٹ سامنے لائی جائے، اب جو ہمارا مطالبہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا واسف صاحب مجھے بار بار روز یہی کہتے تھے کہ کوئی CMIT کی رپورٹ ہے وہ آ رہی ہے، وہ آ جائے گی تو میں آپ کے پروگرام میں. اچھا دوسری بات ہے، میں آپ کو ایک، چونکہ ہمارا لاء سے بھی تعلق ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب کسی ملزم کو پکڑا جاتا ہے اس پہ پہلے جرا کی ٹرائل کیا جاتا ہے، اس کے بعد سزا دی جاتی ہے. میں نے پوچھا MD صاحب سے، میں نے کہا جناب ابھی تو انکوائری ہوئی نہیں، چونکہ یہ تو آپ کی خود ساختہ ایک سسٹم ہے نا جس کے تحت آپ نے ایک قرار دے دیا، لیکن ہمارا تو موقف لیا کسی نے نہیں. صحیح. تو دنیا میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے. اچھا اس میں آپ لوگوں کا موقف شامل نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا. ہمیں اب تک ہمیں تب پتا چلا جب ہمارے پیسے کٹے ہیں، پورے پنجاب کے لوگوں کے کروڑوں روپے کاٹ لیے گئے. یہ کیسی انکوائری ہے، یہ کیسی تفتیش ہے جس کے اندر میں وہی تو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے اس کو سمجھا جائے کہ یہ جس کے اوپر انہوں نے CMIT کر رہے ہیں اس کی نہ منظوری BOD نے دی، نہ MD پیف نے دی ہے، اور آ کے خود ساختہ سسٹم ہمارے پہ مسلط کر دیا. اور آپ کو بڑی حیرانگی کی بات بتاؤں، جی یہ اس ٹائم پوری دنیا جیسے آپ کے سامنے کرونا کی شدید وبا میں مبتلا ہے، پوری دنیا اپنے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے. حکومت پاکستان نے بھی دیا ہے، لوگوں میں 12-12 ہزار یہ بانٹے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچے. اور اس حالات میں کیا آپ نے اچھا کام کیا کہ آپ نے ان لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ تابناک کرنے کی بجائے اس کو بیڑا غرق کر دیا. آپ نے ان کا سب کچھ چھین لیا. وہ جو ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ٹیچر ہے جس کے گھر کی روزی روٹی وہاں سے چلنی تھی، آپ نے وہ بھی بند کر دی ہے. اور بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، پچھلے 5 سال سے ہم یہی رو رہے ہیں کہ 550 کو بڑھایا جائے. 2004 سے 2015 تک صرف 350 سے 550 ہے. انفلیشن ریٹ کو دیکھیں آپ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں، فیکٹس اینڈ فیگر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، بس آگے شور شرابہ شروع کر دیتے، فیک مافیا. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا یہ کنڈکٹ بدلیں. اس شعبے کے ساتھ تقریباً ہزاروں وکلاء اٹیچ ہیں ہماری کمیونٹی میں، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ہم سٹینڈ لے لیں تو یہ بہت بڑی پرابلم پیدا ہوگی. لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے اچھے اقدامات کو آگے، مثبت اقدامات کو ہم آن کرتے ہیں، تو آپ اس میں مثبت سوچ کو پیدا کریں. یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے، ان بچوں کے لیے. اور میں ایک اور آپ کو کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے جتنے ایک اعداد و شمار کے مطابق ہے جتنے لاکھ بچہ آؤٹ آف سکول ہے، ہمیں صرف 2 ماہ کا ٹارگٹ دیے جائے، صرف 2 ماہ. نجم خان صاحب، میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، صرف 2 ماہ کا ٹائم دیا جائے. ہم انشاءاللہ 2 ماہ میں پورے پنجاب میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو آؤٹ آف سکول ہوگا. بہت بڑے سرکاری. اپنا راشد، یہ جو سمجھ کیا مراد راز صاحب ڈاکٹر ہیں، ویسے تو وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کر کیا رہے ہیں؟ کوئی پرویز الہی صاحب سے غصہ نکال رہے ہیں، شہباز شریف سے نکال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ مجھے تو جو یہ بتا رہے ہیں اس کے مطابق، جو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو ان کی مداخلت بنتی نہیں، لیکن وہ جو رول پلے کر رہے ہیں، کوئی ریکویسٹ کریں ان سے، کوئی آئیں ہاتھ پیر جوڑے ان کے آگے، کوئی منت ترلا کریں ان کا. نجم بھائی، جو لاسٹ شو ہم نے کیا تھا نا جس میں کاشف مرزا صاحب آئے تھے اور دیگر لوگ بھی آئے تھے، وہ بھی پیف پارٹنر کا بڑا رونا رو رہے تھے. وہاں پہ ایک بات میں نے کی تھی کہ یہ منسٹر صاحب جو ہے نا
یہ بیسیکلی پولیٹیکلی مائلیج لینے کے لیے نا پیف کے فنڈز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. مجھے ساری رپورٹ ہے. پیف کے فنڈ کو یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ایسے کچھ پروجیکٹس کے لیے جہاں سے ان کو سیاسی فائدہ ہو سکے. اب وہاں پہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کے اوپر ہم علیحدہ سے پروگرام کریں گے, تو چلیں میں شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسی ٹاپک پہ پیف کے اوپر ہی اسپیسیفک ایک شو کیا ہے. لیکن ایک وعدہ میں آپ سے اور بھی لینا چاہتا ہوں آج نا, میرے ساتھ وعدہ کریں کہ نیکسٹ آپ شو ایک میرے ساتھ ایک اور کریں گے. وہ شو ہوگا وزیر اسکول ایجوکیشن مراد راس, جو کہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں. کیا یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ ان کی ڈگری کون سی ہے, کہاں سے آئی ہے, کہاں سے انہوں نے ڈگری ڈاکٹریٹ کی حاصل کی ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, قانونی ہے یا غیر قانونی ہے, اصلی ہے یا جعلی ہے؟ یہ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ نیکسٹ آپ اس پہ شو کریں گے. وعدہ مجھے صرف جعلی ڈگری ہے کیا ہے؟ نہیں جعلی میں نہیں کہوں گا, ابھی نہیں کہوں گا میں. اچھا, لیکن آپ میرے ساتھ وعدہ کریں, آپ میرے ساتھ وعدہ کریں اس پہ شو کریں گے تو پھر ہم اس کے اوپر لے آئیں گے. لیکن مبینہ ہے, لیکن یہ مبینہ ہے, تعلیم ہے, اگرچہ وہ پبلک پراپرٹی ہے ایک طرح سے, کرنا ہو بھی سکتا ہے, بات بھی ہونی چاہیے اگر ان کی جعلی ہے. آپ مجھے ہنٹ تو دیں نا. لیکن مبینہ ہے, میں آپ کو یہ اتنا کہتا ہوں کہ یہ مبینہ ہے, اس پہ ہم شو کریں گے. میں آپ کو مجبور کر دوں گا, میں آپ کو مجبور کر دوں گا کہ آپ کو اس پہ شو کرنا پڑے گا. ان کی ڈاکٹر کی ڈگری آپ کے مطابق مبینہ طور پر درست نہیں ہے. دیکھیں یہ کچھ سال پہلے ایک بہت بڑا سکینڈل جعلی ڈگریوں کا نکلا تھا پاکستان میں. صحیح, ٹھیک ہے نا, کراچی سے نکلا تھا. جی ہاں, ایک چینل اس کو بہت زیادہ اٹھایا تھا. اس قسم کی ڈگری ہے. بس میں آپ کو اتنا بتاؤں گا, ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے جب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں نے جو علیحدہ پروگرام کرنا ہے اس کے اندر جا کے بات کروں, پورا شو کریں گے, اس پہ بات کریں. چلیں میں دوسرا پھر سوال پر جو آپ کی طرف سوال تھا ڈیو تھا اس کی طرف بھی آؤں گا, لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے, ہے کیا درخواست کس طرح کی جا سکتی ہے, کیا کہا جا سکتا ہے اس بریک کے بعد. کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر لاک ڈاؤن اگرچہ ناگزیر ہے, مگر اس بندش نے کتنے ہی لوگ عمل اس سے بالکل مختلف ہے. میں بریک پر جانے سے پہلے بالکل راشد منظور صاحب ہونا کیا چاہیے. اب اس میں ایک سروے ہو گیا, ٹھیک ہے وہ غیر قانونی اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی اپروول نہیں تھی, نیت ٹھیک تھی, سروے ہو گیا, نتائج آ گئے, ان کا موقف نہیں لیا گیا. جو اس میں فریق تھے ان کا موقف لیے بغیر اس کی رپورٹ کو پبلش کیا گیا, پروپیگنڈا کیا گیا, مافیا کہا گیا, کرپشن کہا گیا, کرپٹ کہا گیا, سارا کچھ کہا گیا. لیکن اب سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ بھی اس پر ایک آنے والی ہے, وہ پتہ نہیں کب آئے گی, کب آتی ہے, کب نہیں آتی. تو رائے صاحب اب کیا کیا جائے, آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ سر مافیا جب یہ کہتے ہیں نا تو انہیں خود یہ سوچنا چاہیے اور اس کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے. پچھلی گورنمنٹ نے نا بہت سارے ایسے سرکاری سکول جہاں پہ 5 اسٹوڈنٹس ہیں اور 5 ہی وہاں پہ ٹیچرز ہیں, اور وہ سفید ہاتھی تھے وہ سکول, اور ایک حساب سے وہ انہیں مردہ گھوڑے کہتے تھے. ان میں جان انہی پیف پارٹنرز سے دلوائی گورنمنٹ نے, وہ بھی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت وہ سرکاری سکول ان پیف پارٹنرز کے حوالے کیے گئے, اور انہوں نے وہاں پہ انرولمنٹ بڑھا دی ہے. میں نے خود کئی سکول ایسے رپورٹ کیے ہیں کہ جہاں پہ پچھلے 4 سال سے 10 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہوتے تھے, اب وہاں پہ 70 اسٹوڈنٹس ہیں, پرائمری سکول, چھوٹے سکول. تو یہ وہاں پہ یہ جو پیف کے فنڈز نے کسی اور جگہ لگانے کی تیاری, وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھ ماڈل سکولز کا ایک کرائے پہ بلڈنگز لے کے ایک پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں. اب اس پہ اربوں روپے کی چاہیے فنڈنگ. تو یہ ایجوکیشن واؤچر سکیم ان کا ایک پروجیکٹ ہے پیف کا. اب مجھے میرے انٹرنل اتھینٹک سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ اس پروجیکٹ کو بند کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ساری فنڈنگ اٹھا کے تو ان ماڈل سکولز کو دینا چاہتے ہیں, جسے سرکار شروع کرنا چاہ رہی ہے. یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرائے کے مکانوں میں سرکار شروع کرنا چاہتی ہے. کرائے کی بلڈنگز کن لوگوں کی لیں گے, وہاں پہ کن لوگوں کو اوبلائج کیا جائے گا. بڑا عجیب ہے جی. اس پہ میں اس پہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں اس پہ نہیں کرتا, اس پہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس پہ ضرور ہم بات کریں گے. کیا آپ کو تھوڑا سا اس میں متنبع کر دوں, نومبر کے 2019 میں 574 سکول جن میں ٹوٹل طلباء کی تعداد 21,000 تھی انرول کیے گئے. اچھا یہاں پر نا کسی بھی ملک کی جیوگرافی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, جو اکثر ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے پروجیکٹ خراب ہوتے ہیں. اب اگر یہی کام ایک فاؤنڈیشن آلریڈی موجود ہے, پیما سکول موجود ہے, پیف موجود ہے, اگر یہ اصل ہمارا مشن کیا ہے کہ
ملک کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے لٹریسی ریٹ بڑھانا، تو یہ زبردست ماڈلز آلریڈی موجود ہے، اس کے لیے کسی نئے ماڈل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ ہسٹری کو پڑھ لیں، جب بھی آپ ریٹنگ کے چکر میں گئے بیڑا گرک کر لیں گے آپ سارے سسٹم کا. لیکن میں دوسری بات اگر اسی کا نام چینج کر کے وہ اپنی مرضی کا رکھ لیں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تو خان صاحب پھر اس طرح کریں نا، اسٹیل مل کا نام بھی رکھ لیں، انصاف اسٹیل مل شاید چل پڑے وہ. اور کوشش انصاف اسکول بھی رکھ لینا، یہ جو نیا پروجیکٹ ہے اسے انصاف میری بات سنیں. اچھا اب ہم نے کنکلوژن پہ اب کنکلوژن میں بتاتا ہوں، میری پہلے بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ایک اسمبلی ایکٹ سے پاس ہوا قانون پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، اور یہ ختم نہیں ہو سکتا. دوسری بات ہے ادارے ہیں وہ عوام ان کی امین ہے، ٹھیک ہے، عوام کے ادارے ہیں. تو ہم انشاءاللہ پہلا ہمارا ان سے جو معاملہ ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہم چاہ رہے ہیں سسٹم حل ہو جائے. لا ٹیم ہماری تیار ہے، یہ جو سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، ہم کورٹ میں سے بھی رجوع کر لیا ہم نے آلریڈی، اور انشاءاللہ اس کے لیے اگر یہ نہ کسی طرف آئے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورا پنجاب جو ہے وہ پورا پنجاب ہم چوک کریں گے اور احتجاج کا اعلان کریں گے. بچوں کو نہ استعمال کیجیے گا. نہیں بچوں کو ہم استعمال کیوں کریں گے؟ ہمارے اپنی الحمدللہ وہ 4 لاکھ ہمارے پاس اساتذہ ہیں، 8,500 سکول ہے، تو ہم بچوں کو استعمال کرنا ہے. بچوں کو نہ کیجیے گا. جی گن صاحب میں اس میں تھوڑا سا جو کنکلوڈ کیجیے گا. ہماری استدعا اتنی ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ. صحیح. ہمارے فنڈ جو روکے گئے ہیں بلا جواز وہ ریلیز کر دیے جائیں. صحیح. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بچے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، کوئی بچے نکالنے کی، ہمیں بچے اسکولوں میں داخل کرنے کی اجازت دیں. کمال ہو گیا ویسے، کمال ہو گیا ویسے، ان کو اون کریں، ہم ان کو کرنے کے لیے یہ ہمیں بتا دیں کہ جی ہم آپ کو 28 لاکھ 30 لاکھ کی دیں گے پیمنٹ، آپ 2 لاکھ 3 لاکھ بچہ زائد پڑھا دیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن آئیں تو صحیح کسی بات پر. اور خود آپ 2722 روپے خرچ کر رہے ہیں، اور آپ یہاں پر بلکہ اب تو یہ پیمنٹ بھی بڑھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب تک آپ پیمنٹ میں اضافہ نہیں کرتے اور سالانہ انکریمنٹ کا کوئی میکنزم طے نہیں کرتے، اس وقت تک یہ سسٹم جو ہے وہ ریلائبل اب نہیں رہے گا، چوک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس پر آنا پڑے گا آپ کو. بڑی زبردست جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں مشکور ہوں اپنے مہمانوں کو. اور ناظرین پھر ایک مرتبہ پھر آپ کو صرف بریفلی بتا دوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت 383 ارب روپے خرچ کر رہی ہے سرکاری اسکول پہ، اور 1 کروڑ 17 لاکھ کے قریب ان کے پاس بچے ہیں وہاں پر، اور 2722 روپے ایک بچے پر خرچ کر رہی ہے. اس کے مقابلے میں 20 لاکھ یہاں پر جو ہے 20 ارب روپے صرف اس کا بجٹ ہے، اور 595 روپے جو ہے یہاں پر بچے پر خرچ کیے جا رہے ہیں. وہ بھی روک دیے گئے ہیں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، اس کے ووٹرز کو، اس کے سپورٹرز کو لفظ کرپشن بہت اچھا لگتا ہے، مافیا لفظ بہت اچھا لگتا ہے، لوٹ گئے، کھا گئے، بھاگ گئے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو چھوڑ دیں، آپ رہنے دیں. آپ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن آپ کو اچھا نہیں لگتا، پرویز الہی کا بنایا ہوا شعبہ ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ اس کا نام بھی انصاف ایجوکیشن فاؤنڈیشن رکھتے ہیں. آپ اس کا نام بھی جناب عمران خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن رکھتے ہیں. اس کا نام جناب عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم کے نام پہ کسی نام پر رکھ دیں، کہیں رکھ دیں، لیکن اس کو چلائیں. یہ میرے ملک کے لاکھوں بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. آپ سے دستبستہ گزارش ہے، ورنہ موجود ہیں، آواز بلند کریں گے، بار بار کریں گے، بار بار کریں گے. اللہ حافظ.